मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्ज़। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने आसमानों और जमीन को बनाया। वजअलज़्ज़ुलुमाति वन्नूर, उसी ने अंधेरों और रोशनियों को, कायनात में असल अंधेरा है, ऐसा अंधेरा है कि हाथ को हाथ सुझाई न दे। उसने कितने कुमकुमे लगा दिए, कितनी ट्यूबलाइटें, सूरज, चांद, सितारे, कितना ईंधन इसमें भर दिया है उसने। सूरज के बारे में एक साइंसदान कहता है इतनी एनर्जी फेंक रहा है, समझ में नहीं आता कि ये एनर्जी इसमें आती कहां से। कई कई हजार किलोमीटर तो उसके शोले भड़कते हैं, तो जाहिर है कोई ईंधन जल रहा होगा ना, तो वो खत्म क्यों नहीं हो रहा। लाखों करोड़ों साल हो गए जल जल के, पता नहीं कहां से गैस की पाइप जा रही है जो उसको जला रही है। रोशनी भी दे रहा है और आपको हरारत भी दे रहा है। अगर वो गायब हो जाए कैसी यख सर्दी पैदा हो जाएगी। तो अल्लाह फरमाते हैं वजअलज़्ज़ुलुमाति वन्नूर। ये क्या साइंसदानों ने पैदा की हैं ये चीजें। हर एक से मोहब्बत की जा रही है, मगर जो हमारा सबसे बड़ा मोहसिन है इंसान, उसको दिल देने के लिए तैयार नहीं है, उसको मानने के लिए, उसके बारे में गौर करने के लिए तैयार नहीं है। वजअलज़्ज़ुलुमाति वन्नूर, फरमाया उसने आसमानों और जमीन को बनाया और अंधेरों और रोशनियों को बना दिया। सुम्मा, फिर हुआ क्या। कैसा अजीब अंदाज है। सुम्मा का मतलब फिर हुआ ये, इसके बाद हुआ ही है। जैसे आप कहते हैं ना कि मैंने उसके साथ ये किया, ये किया, ये किया, आगे आप स्टॉप करते हैं कि फिर बताऊं मेरे साथ उसने क्या किया। तो उस वक्त आप तवक्कुफ करते हैं थोड़ी देर। ये इंसान के ना, जब किसी के दिल में बात उतारनी हो कि मुझ पे बहुत जुल्म हुआ है, तो उस वक्त आप क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। फिर आगे मुझसे पूछो कि बताओ मेरे साथ क्या किया। फिर आप पूछोगे हाँ भाई क्या किया, तो थोड़ी देर के बाद आप जवाब दोगे भाई मेरे साथ उसने ये जुल्म किया, मैंने तो ये किया। बिल्कुल यही है। सुम्मा आता है तराखी के लिए, गोया अल्लाह ने पहले कलाम के बाद कुछ देर वक्फा किया है और उसके बाद बताया है कि ये बिल्कुल एक अलग बात हुई, और उसके बाद जो नतीजा निकला वो बिल्कुल इसके अपोजिट। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्ज़ वजअलज़्ज़ुलुमाति वन्नूर। वो जात कैसी तारीफ वाली है जिसने आसमानों और जमीन को बनाया और अंधेरों और रोशनियों को बनाया। फिर बताऊं क्या हुआ। सुम्मल्लज़ीन कफरू, जो रब का इंकार करने वाले हैं ना, बिरब्बिहिम यादिलून, उसी जैसे दूसरे रब तलाश लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्हीं से मोहब्बत करने लगे, उन्हीं को दिल लेने लगे। हालांकि ना उन्होंने आसमान बनाया, ना उन्होंने जमीन बनाई, ना उन्होंने सूरज बनाया, ना उन्होंने चांद बनाया, ना उन्होंने सितारे बनाए, कुछ भी नहीं बनाया। इन्हीं जैसे इंसान थे, मगर उनको क्या बना डाला इन्होंने, ऐसे मोहब्बत करने लगे जैसे माबूद और इलाह से मोहब्बत की जाती है, उसके बराबर ठहरा लिया। एक तो बराबरी यह है कि आप किसी को इबादत के लायक समझना शुरू कर दें, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, जैसे हिंदू बुतों को करते हैं, ईसाई ने ईसा इब्न मरियम को। और एक कम नौइयत की बराबरी यह भी है कि आप अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में किसी इंसान के हुक्म को तरजीह देना शुरू कर दें। अल्लाह की वैल्यू नहीं है, फुप्पो की वैल्यू है, चच्चा की वैल्यू है, खाला की वैल्यू है, मेरी फुप्पो नाराज हो जाएंगे। लोग कहते हैं ना यार वो फुप्पो की, मैंने कहा वो फुप्पो के यहाँ शादी में मिस गैदरिंग है, शराब कबाब चल रही, मैं मना करता हूं नहीं जाओ। कह रहे हैं यार कौन नाराज हो जाएगी, फुप्पो है भाई, फुप्पो की बेटी की शादी है, मिस गैदरिंग है, खूब शराब कबाब चलेगा। मौलवी साहब से पूछा जाऊं, मौलवी साहब कह रहे हैं इस शादी में जाना आपके लिए जायज नहीं है। तो जवाब क्या मिलता है, हालांकि फुप्पो ने ना आसमान बनाया भाई, फुप्पो ने ना, यही तो हो रहा है ना मार्केट में, यही चल रहा है, जो चल रहा है वही बताऊंगा ना मैं आपको। फुप्पो ने ना आसमान बनाया, फुप्पो ने ना जमीन बनाई। क्या ख्याल है, फुप्पो को तो फुप्पा ने भी नहीं बनाया, फुप्पो को अल्लाह ने बनाया, बनी बनाई फुप्पा को मिल गई वो। अगर अल्लाह फुप्पो को ना बनाता तो फुप्पा सारी जिंदगी क्या कंवारे ही रहते। ये भी अल्लाह ने इनाम किया सारे, और आपको फुप्पो भी अल्लाह ने दी, तो फुप्पो को भतीजे भी अल्लाह ने दिए। सारी चीजें अल्लाह कर रहा है, ना उन्होंने आसमान बनाया, ना जमीन, ना अंधेरे, ना रोशनियां, मगर फुप्पो पहले और अल्लाह। बोलो भाई बात। तो अल्लाह ने सूरह अनाम में अपनी नेमतों को बहुत बयान किया, आखिर में बयान किया इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन्नवा, अल्लाह वो जात है जो घुटली और दाने को फाड़ता है और तनावर दरख्त में
کیسی عجیب قدرت ہے. ایک آم کی گھٹلی زمین میں دفن کریں, پتہ نہیں کون سے سافٹ ویئر اس میں انسٹال کر دی اللہ تعالیٰ نے, کون سی چپ لگا دی اس کے اندر کہ اس گھٹلی میں اس کو گوبر, پانی اور مٹی ملے گا. تو وہ پہلے تناور درخت میں اور پھر زمین کے اندر چھپے ہزاروں آموں کو نکال کے باہر پھینک دے گی, اور ہر آم کے اندر ویسی گٹلی موجود ہو. عجیب قدرت ہے اس کی. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, فرمایا تمہارے اندر طاقت نہیں ہے کہ تم ان درختوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کر لو. الہ مع اللہ, تو بھلا ایسے خدا کے ساتھ بھی کوئی دوسرا خدا ہو سکتا ہے کیا؟ فالق الحب والنوا, دانے اور گٹلی کو پھاڑتا ہے. وہی گندم کا بیج اسی گوبر پانی مٹی میں ڈالو گے, وہ اس کو میسج دیتا ہے بیج کے بھائی اب کیا پیدا کرنا ہے, گندم پیدا کرنا ہے. وہی گندم تناور درخت بنے گا, اسی سے ہزاروں گندم پیدا ہوں گے, پھر ہر گندم میں ہزاروں گندم کو پیدا کرنے کی صلاحیت ہوگی. پھر وہی گندم پیٹ میں جا رہی ہے, اسی سے خون بن رہا ہے, اسی سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو رہا ہے. جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے دودھ پیدا نہیں ہوتا اس گندم سے, صرف ماں کا گوشت پوست بنے گا, بچے کی آنکھیں, ناک, کان, دل, دماغ, جگر. ادھر بچہ پیدا ہوا, اسی گندم سے اللہ دودھ پیدا کرنا. پتہ نہیں ماں کے پیٹ کے اندر اللہ نے ایسی فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں, ان کو پتا ہے کہ ابھی بچہ پیدا ہو گیا, اب اس گندم سے کیا بنانا ہے, دودھ بنانا ہے, اور اس کو پارسل کر دینا ہے ماں کے سینے کی طرف. اور بچے کو اللہ نے ماں کے پیٹ میں سکھا دیا کہ تجھے یہاں سے دودھ ملے گا. بچے کو کچھ نہیں پتا ہوتا, لیکن اسے یہ پتا ہوتا ہے مجھے میری خوراک کہاں سے ملے گی. یہ پھپھو کر رہی ہیں یہ کام ہے بتاؤ میرے بھائی, ماموں نے کیے ہیں یہ سارے کہ یار میری ماموں کی بیٹی کی شادی ہے, میں نہیں کیا تو کیا ہو جائے گا, وہ ناراض ہو جائے گی. میرے چچا بینک میں ہیں, ان کی ناجائز آمدن ہے, میں نے نہیں کھائی تو کیا ہو جائے گا, چچا ناراض ہے. تو بھائی چچا نے یہ کام کیے ہوتے, کیا خیال ہے, تو پھر آپ چچا کو اللہ بنا لیتے اور اللہ کو درجہ کم کر دیتے اللہ. تو اللہ اپنا انٹروڈکشن کرا رہا ہے, میں یہ پورا قرآن یہی ہے, میں یہ کر رہا ہوں. اور ایک آیت بس پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں. فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء, وہ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا. فانبت به نبات كل شيء, ہر طرح کے نباتات پیدا کر دیے اس نے. فاخرجنا به خضرا, سبزیاں پیدا کی اس نے. نخرج منه حبا متراکبا, ان میں دانے تہ بتہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی پیکنگ بھی بڑی خوبصورت بنائی ہے. سیب دیکھا ہے آپ نے کیسا درختوں پہ خوبصورت پیکنگ میں لٹکا ہوا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ ایک دانہ ادھر, ایک سیب ادھر نکل رہا ہے, ایک تنے سے نکل رہا ہے, یا ایک ٹیڑھے میڑے نہیں ہوتے, پورے گچھے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں خوبصورت. انگور کے گچھے ہوتے ہیں, انار میں تہ بتہ دانے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. بڑا خوبصورت انداز میں اللہ نے بنایا. فرمایا کہ کلو من ثمرہ اذا انظروا الى ثمرہ اذا اثمر وینعی, اس انار کے پکنے کے عمل کو دیکھو اور اس کے پھل کو دیکھو. زمین میں کھاد, مٹی, گوبر, کوئی نہ لال رنگ نظر آئے گا نہ انار کا ذائقہ, لیکن وہ ٹہنیوں سے اتنا خوبصورت انار پھٹ کے نکلتا ہے, اور اس کے دانے کتنے خوبصورت, اس میں شفا کتنی, اس کا ذائقہ کیسا کیسا, انار کی طرح خون بناتا ہے. اور ہمارے ایک دوست بڑی اچھی تعبیر کرتے تھے کہ انار جب پکتا ہے نا تو خوشی سے پھٹ جاتا ہے. وہ پھٹا ہوا انار زیادہ میٹھا ہوتا ہے, گویا وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے بزبان حال کہ میں اتنا صحت مند ہو گیا اور اتنا میرے اندر رس بھر گیا کہ اب میں خوشی سے پھٹ جاؤں گا. انار جو ہے نا جب پھٹتا ہے تو اس کا رس نکلنا شروع, وہ بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ینعی, اس کے پکنے کو دیکھو. ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون, ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون, اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو اپنے رب کی باتوں پر تو تمہارے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں. تو اللہ تو میرے بھائی بس چاہ رہے ہیں کہ میرے بن جاؤ, میرے بن جاؤ, میرے بعد جس کے چاہے بنو, لیکن پہلے کس کے ہو. یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی اور کے مت بنو, بلکہ جو اللہ کا بنتا ہے وہ دوسروں کا بھی زیادہ بنتا ہے, کیونکہ وہ دوسروں سے محبت بھی کس کے لیے کرتا ہے, اللہ کے. وہ کہتے ہیں بھائی ماں باپ ہیں تو اللہ کے لیے محبت تو کرنی ہے, بیوی ہے تو اللہ کے لیے محبت کرنی ہے, بچے ہیں تو اللہ کے لیے محبت کرنی ہے, ابا اماں ہیں تو اللہ کے لیے محبت کرنی ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى, فرمایا قرابت دار پڑوسی, وَالْجَارِ الْجُنُوبِ, اسی طرح کوئی بھی تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہو, والجار الجنوبی والصاحب بالجنبی, اسی طرح کوئی بھی یعنی پڑوسی جو تمہارے پڑوس میں رہتا ہو چاہے رشتہ داری نہ بھی ہو, والصاحب بالجنبی, یا تمہارے ساتھ آفس میں اٹھنے بیٹھنے والا, یا کوئی بھی کسی بھی طرح سے جس کا تمہارے ساتھ صبح شام تعلق پڑتا ہے. وابن السبیل, اسی طرح مسافر, ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو.
اس سے زیادہ جامعیت کس دین میں ہو سکتی ہے بھائی؟ اللہ فرماتے ہیں جس سے بھی تمہارا صبح شام واسطہ پڑ رہا ہے اس کے ساتھ کیا کرو؟ بولو بھائی، اچھا سلوک کرو، اس سے محبت کرو. آپ اگر بس میں جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ بس میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، والصاحب بالجنب، قرآن کہہ رہا ہے اس کے ساتھ، اب آپ کہیں گے اتنی دیر میں کیا اچھا سلوک کروں گا؟ اچھا سلوک یہ کہ اس کے آپ جب بیٹھیں تو پہلے سلام کریں. اور یاد رکھو یہ جو ہمارے دیندار لوگ ہیں نا، یہ کوئی نامحرم عورت سے ایسا ڈرتے ہیں جیسے چڑیل سے ڈرتے ہوں. کسی نامحرم عورت کو آنکھ مٹکا نہیں کرنا چاہیے، لیکن کہیں آپ اتفاق سے جا رہے ہیں اور کہیں بیٹھنا پڑ جائے تو سلام کرنا چاہیے تمیز کے ساتھ. وہ پتہ ہے دیندار آدمی کوئی نامحرم عورت جہاز میں ساتھ بیٹھی ہوئی نا، یوں کر کے بیٹھے گا ایسے کر کے، کہیں جہنم میں نہ چلا جاؤں. یہ بد اخلاقی جائز نہیں ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ان سے مصافحہ کریں اور ان کو گھور گھور کے آپ دیکھیں. کوئی بھی آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہے تھوڑا سا تمیز سے اس کے ساتھ سلام، فری نہ ہو، گھر تک نہ پہنچا کے آئیں. ہمارے معاشرے میں سلام کی جو رسم ہے وہ بالکل ختم ہو گئی. خام خام انٹیوں کو جا کے سلام کرنے کا نہیں میں آپ سے کہہ رہا. اب آپ جا کے دروازہ بجا کے انٹیوں کو سلام کریں. کسی سے کوئی واسطہ پڑ جائے، کام پڑ جائے، تو پہلے ابتدا کس سے ہونی چاہیے؟ سلام سے. یہ اللہ نے سکھایا. اس میں مرد اور عورت کا فرق نہیں. عرب میں یہ بڑی اچھی بات ہے. کوئی بھی ان کو ملے نا، چاہے عورت ہو یا مرد، عورت بھی اگر کسی مرد سے ملتی ہے یعنی کہیں گزر ہو جائے تو پہلے سلام کرتی ہے. وہ مسلمان کا بھی تو ایک رشتہ ہے نا. تو اسی طرح کہیں بھی بس میں یا کہیں، ویسے تو مرد و خواتین کا الگ الگ ہونا چاہیے صاحب کے، لیکن وہ ہمارے بس میں تو نہیں ہے نا. وہ جہاز میں وہ ہمیں ہماری مرضی سے تھوڑی بٹھائیں گے، وہ تو اپنی مرضی سے بٹھائیں گے. تو کہیں بیٹھ گئے، قریب میں انٹی بیٹھ گئی آپ کے، تو بیٹھتے ہی پہلے کیا کرو جی؟ السلام علیکم. بس اتنا کافی ہے. السلام علیکم، وعلیکم، خیریت سے؟ اور کوئی کھا رہے ہیں تو پوچھ لیں، تھوڑی سی کیا کر لیں. کیونکہ یہ ہمارے ہاں جو دیندار لوگ ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت سخت کیا مل جائے گا، گناہ مل جائے. تو ایسا نہیں ہے. ایسا کریں گے تو کوئی بھی یعنی دین کی طرف نہیں آئے گا. تو شریعت نے سکھایا ہے، تمیز ہے، ادب ہے. باقی واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے کہ کس کی نیت آنکھ مٹکے گی ہے اور کون اس سہولت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ جو بھی تمہارے ساتھ ہے، چاہے سفر کا ساتھی ہو یا کوئی بھی، کسی سے کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا ہے تو میں بتا رہا تھا اس سے حسن سلوک کیسے ہوگا؟ سلام کے ذریعے. دوسرا، جب ایئر ہوسٹس کھانا لے کے آتی ہے تو آپ جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کی ٹرے پہلے کھول دیں. اس سے بھی بڑا اچھا اثر پڑتا ہے. کہتا ہے یار میرا اکرام کر رہا ہے. کچھ آپ کھانا چاہ رہے ہیں تو پہلے اس سے پوچھ رہے ہیں اور بھائی کھائیں گے آپ؟ کیا خیال ہے؟ نسوار ہے، نکالی آپ نے، پوچھ لیا ہو بھائی چلے گی تھوڑی سی، ٹھیک ہے نا. تو بس یہی ہے. اور بیچارے کے ساتھ کیا اچھا سلوک ہوگا. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تھوڑا سا یہ بے تکلف ہے تو اس کو تھوڑی سی دین کی موقع دیکھ کے، خام خام میں ہر جگہ تبلیغ کرنے سے نقصان ہوتا ہے. اگر وہ تھوڑا سا بے تکلف ہو رہا ہے تو تھوڑا سا بھئی آپ نے یوٹیوب پہ ویڈیو لگا دی، مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، ٹھیک، کبھی کبھار ان کو بھی سن لیے. مولانا طارق میری نہ لگائیں، مولانا طارق جمیل صاحب کی لگائیں. بڑے بڑے بزرگ، میں تو مذاق کر رہا ہوں، بڑے بڑے بزرگوں کی یہ بھی تبلیغ کا ایک طریقہ ہے. ان لنک دے دیا کہ بھئی سن لیں، ہدایت پہ آ گیا تو آپ کے لیے ایک ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. تو میں اگر اجازت دیں تو ایک واقعہ سنا دوں. کئی دفعہ سنایا ہے، تکرار ہو جائے گی. سنا دوں واقعہ؟ کئی دفعہ سنایا ہے لیکن چلو نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں، بس یہ واقعہ سنا کے واقعی بیان ختم کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ پکا وعدہ. ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے واقعہ بتایا. کہہ رہے میں امریکہ سے سعودی عرب جا رہا تھا. یعنی وہ اپنا واقعہ نہیں، انہوں نے کسی اپنے دوست کا واقعہ سنایا کہ وہ امریکہ سے سعودی عرب جا رہے تھے تو ایک عرب کے ساتھ ایک انگریز کو سیٹ ملی. عرب تھا وہ، داڑھی والا اتنی بڑی، اور یہاں انگریز بیٹھا ہوا تھا. اس نے اس عرب کی داڑھی دیکھتے ہی نا منہ ادھر کو پھیر لیا کہ کہیں بم نہ رکھا ہوا اس کے اندر. منہ ادھر کو پھیر لیا اس نے. عرب میں ایک بڑی اچھی بات ہے، وہ صحیح احادیث کا علم بہت رکھتے ہیں. عرب میں ایک بڑی اچھی بات ہے. ہمارے ہاں قصے کہانیاں زیادہ چلتی ہیں، احادیث پر ہمارے ہاں یعنی علم ہی نہیں ہے نا، پڑھایا ہی نہیں جاتا اسکولوں میں. اور جو اسی طرح جو ہے وہ مجالس کے جو حلقے ہوتے ہیں فضائل کے، اس میں بھی جو ہے وہ زیادہ ان چیزوں کو فوکس نہیں کیا جاتا ہمارے یہاں. اس لیے میں کہتا ہوں ریاض الصالحین جو کتاب ہے نا اپنے گھر میں رکھا کرو، ترجمے والی، اس کو پڑھا کرو، بہت زبردست کتاب ہے. تو اب جناب اس نے کیا کیا کہ جب وہ دیکھا کہ یہ انگریز ایسے کر رہا ہے تو انہوں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دیا. ٹرے کھینچ لی، پانی اس کو پہلے پلایا، ابھی چائے پہلے آپ پیئیں، وغیرہ وغیرہ. تو تھوڑی دیر میں وہ مانوس ہو گیا.
تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر پوچھا کہ میں تو تم سے اتنی نفرت کر رہا ہوں، تم میرے ساتھ اچھا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ تو اس عربی نے یہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اپنے ساتھ بیٹھنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، جو بھی پڑوس میں ہے، جو بھی اس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ کیا کرے، اس لیے اکرام سلوک اچھا نہیں اکرام ہے، اکرام اچھے سلوک سے اوپر کی چیز ہے، یعنی عزت دے اس کو، عزت دے اس کو۔ تو عزت دی کہ بھائی پہلے آپ، تو وہ پھر بڑا متاثر ہوا، اس نے کہا اور تمہارے نبی نے کیا کیا سکھایا؟ تو عرب نے شروع کر دیا بھائی یہ بھی سکھایا، یہ بھی سکھایا، یہ بھی بتایا۔ تو بڑا متاثر ہوا کہ یار یہ تعلیمات تو بہت ہی زبردست تعلیمات ہیں۔ تو بتاتے ہیں کہ جب جہاز نے ٹیک آف کیا تھا نا، تو اس وقت اس کے دل میں اسلام کی اور مسلمانوں کی انتہائی نفرت تھی، اور ایئرپورٹ پر اترنے سے پہلے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ سے جب محبت کی جائے گی تو دنیا سے محبتیں ختم نہیں ہوتی، لیکن ان محبتوں کا رخ چینج ہو جاتا ہے، وہ پھر اللہ کے لیے ہوتی، اس میں نفس پرستی کا عنصر ختم نہیں ہوتا، کم ہو جاتا ہے۔ جہاں محبت میں نفس پرستی زیادہ ہوگی نا، ہر آدمی اپنے مفاد کے لیے لڑے گا۔ آج کل طلاقیں کیوں زیادہ ہو رہی ہیں؟ شوہر پورے اپنے حقوق گھسیٹنے میں لگا ہوا ہے اور بیوی پورے اپنے حقوق چھیننے میں لگی ہوئی ہے۔ وفا کا عنصر کیا ہو گیا؟ ختم۔ بس وہ چاہ رہی ہے کہ میں پورا اس کا خون چوس لوں، کسی طریقے اس کی پتلون میں جو کچھ بھی ہے وہ نکال لوں۔ روز لیتی ہے تلاشی وہ پولیس کی مانند، پوچھتی ہے کہاں بٹوے کو چھپا رکھا ہے۔ وہ ایک اصل میں تو شعر یوں تھا کہ سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں، وہ کیا ہے، وہ سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا، جب سے تو نے مجھے کچھ طرح کا ہے وہ سنگ ہر شخص نے، تو اس پہ کسی نے مزاحیہ بنایا کہ روز لیتی ہے تلاشی وہ پولیس کی مانند، پوچھتی ہے کہاں بٹوے کو چھپا رکھا ہے۔ برتنوں آج میرے سر پہ برستے کیوں ہو، یہ پوری غزل سنا سکتا ہوں میں، ابھی نہیں سناؤں گا۔ برتنوں آج میرے سر پہ برستے کیوں ہو، میں نے دھو دھو کے تمہیں کتنا سجا رکھا ہے۔ صحیح ہے، تو میں نے دھو دھو کے تمہیں کتنا سجا رکھا ہے۔ جب سے بیگم نے مجھے مرغا بنا رکھا ہے، میں نے نظروں کی طرح سر بھی جھکا رکھا ہے۔ تو وہ اس کے ساتھ، اور یہ اس کی کمزوری سے ناجائز فائدہ، تو یہ چل رہا ہے حساب کتاب۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے ان احکامات کو بھرپور طریقے سے ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں میں سکون پیدا کر دے۔